बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और एक बार फिर एक सियासी भौंचाल आया हुआ है और मामला सिर्फ इतना है कि अपीलों की समाअत होनी है, अपीलों पे फैसला होना है, लेकिन उससे पहले ऐसी कोशिश की जा रही है कि ना ही कोई इदारा बचे, ना ही कोई शख्सियत बचे, बस सबको इतना गंदा किया जाए, इतना गंद उछाला जाए, इल्ज़ामात की बारिश कर दी जाए कि जो सज़ाएँ हुई हैं असल मामले से तवज्जो हट जाए। और ये कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इक़्तिदार दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि इनको मासूम माना जाए, वो ये भी चाहते हैं कि उनको गॉडफादर भी ना कहा जाए, उनकी सज़ाएँ भी गलत थीं, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, हाई कोर्ट भी गलत, एहतसाब अदालत भी गलत, तमाम के तमाम गलत, JIT भी गलत, लेकिन सही हैं तो सिर्फ ये हैं। इनके इतने तज़ादात हैं कि माजी में ये क्या कहते रहे, अब ये क्या कह रहे हैं। 4-4 साल 5-5 साल के बाद एतराफ़ जुर्म हो रहा है। माजी में जो मौक़िफ़ लिया जाता रहा अब उससे बरक्स माना जा रहा है। एतराफ़ कर रहे हैं, अपने जुर्मों का एतराफ़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं। ये सारा कुछ हम आपको आज दिखाएंगे। ज़रा मरियम सफदर साहिबा के बारे में दिखाइए कि वो क्या फरमाती हैं। कल उन्होंने एक छोटा सा पहले तो एक वीडियो सामने आया, ऑडियो, और उसके बाद अब वो पूरी ऑडियो सामने आ गई है। माजी में किस तरीके से अरबों रुपया मीडिया हाउसेस में, सहाफ़ियों में तकसीम किया गया, ब्राइब किया गया, रिश्वत के तौर पे भी दिया गया और अपना नैरेटिव बनाने के भी दिया गया। मुआशी कत्ल किया गया सहाफ़ियों को। और चंद हफ्ते पहले यही मौसूफ़ा इस्लामाबाद के बहुत बड़े 5 स्टार होटल में सहाफ़ती तंजीमों के साथ आज़ादी सहाफ़त पर इजहार ख्याल भी कर रही थीं। और जब इनको आईना दिखाया जाता है, जब हक़ाइक़ बयान किए जाते हैं तो ये धमकियां देते हैं। अब ज़रा सुनाइएगा जी मरियम सफदर साहिबा स्टेटमेंट, जो ऑडियो सामने आया वो पूरा सुना दें। समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद हैं, ठीक है। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई इश्तिहार नहीं देंगे जी। और नदीम मलिक साहब से भी हम यही कहेंगे कि ज़रा सोचें। और अपनी ये जो इसहाक डार साहब को आप हर तीसरे दिन ले लेते हैं, ज़रा सोचें, इन्होंने कोई रियायत शायद कोई नहीं करनी। ये उस वक्त तक आपके साथ हैं जब तक आप इनके पेरोल पे हों। इसके अलावा ये किसी का या फिर इनसे आप रिश्वत पकड़ें और या फिर इनके कहने पे जॉब्स ले लें, परमिट ले लें, प्लॉट ले लें, पैसा ले लें, कुछ भी ले लें, तब ठीक है, वरना नहीं। अब जय साहब, ये क्या होता रहा है? नहीं तो यही तो रोना रोते रहे हम के अरबों रुपए इन्होंने जो खरबों लूटे हैं उसमें से अरबों लोगों में बांट दिए हैं। इसी वजह से आज तक ये उनके गुण गा रहे हैं और उनकी जायज़ नजायज़ प्रोपगेशन जो है वो की जा रही है। उनके लूट मार पर पर्दा वो कोई नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई केस नहीं है जी। हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कई दफ़ा 3-3 4-4 की जाती हैं, कोई देले की करप्शन साबित नहीं हुई। यही करप्शन कम है कि आपने कई अरब जो है वो लुटाए हैं जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है और मन मर्जी की है और डटाई से कह रहे हैं कि उनको नहीं देने और उनको देने हैं। बिल्कुल। नंबर 2, यानी जब पूरे JIT बनी, अदालती या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कई महीने बैठी रही उस पर, फिर अदालतों में केस चले, उसके बाद उन्होंने कोई नताइज निकाले और वो सब गलत है। जैसे आप ठीक कह रहे थे कि ये ठीक है और सारी दुनिया गलत है, ऐसा ही है, ये इनका मौक़िफ़ है। ये माजी में भी ऐसे ही करते रहे हैं चौसा। माजी में भी सदर इसहाक खान गलत, ये सही, सदर फारूक लगारी गलत, ये सही, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ गलत, ये सही, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ गलत, ये सही, आर्मी चीफ के साथ साथ अदलिया चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह गलत, ये सही, तो जनरल बाजवा गलत, ये सही,
یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کا جی اعتراف جرم سن لیں، یہ فرما رہی تھیں سما کو تو صرف اشتہار بند کیے، اے آر وائی کے ساتھ کیا کیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، ذرا اعتراف جرم سنوائیے گا جی۔ ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز دیکھیں، وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا احسن اقبال صاحب مسکرا رہے تھے یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے، ان کا چہرہ بڑا ماشاءاللہ فٹ تھا، اور باقی جو دو چہرے تھے رائٹ سائڈ پہ وہ ذرا کافی پج مردہ تھے۔ اب ذرا ماضی میں جی یہ کیا کہتے رہے ہیں، میں میڈیا وہ جو پیسہ تقسیم کیا گیا 6-7 ارب، وہ ذرا میں بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے ذرا دیکھیں کہ ماضی میں کیا موقف اختیار کیا جاتا رہا۔ یہ جو سوٹ آپ نے سنا کہ میڈیا سیل میں چلا رہی تھی کہ نہیں چلا رہی تھی، یہ میڈیا سیل میں ہو رہا تھا سارا کچھ، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اربوں روپیہ فلاں جگہ پہ تقسیم کر دو اور فلاں کا معاشی قتل کر دو اور معاشی قتل شروع کر دو، جو ہوتا ہے لائک مائنڈڈ کو دینا ہے، صرف جو ان کے طوطے ہیں ان کو ضرور دینا ہے۔ تو ذرا دوبارہ یہ ذرا سنائیے گا جی میڈیا سیل کے بارے میں ماضی میں یہ کیا کہتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا سیل تھا۔ میرا میڈیا سیل تھا جی میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں، وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی، جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی۔ اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے۔ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے۔ اب ذرا دوبارہ سنوائیں جی کہ میڈیا سیل میں ہوتا کیا تھا اور میڈیا سیل تھا یا نہیں، وہ پہلے سنائیں جی 92 24 اے آر وائی سما کو بہت موقع دیے، لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ، تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل کوئی ایڈ نہیں جائے گا جی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کو ابھی کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنے میڈیا سیل سے متعارف کروا رہی ہیں، سنوائیے جی۔ قائد محترم یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ آپ کا مقدمہ نہیں لڑتے، انہوں نے گراؤنڈ پہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے کارڈ پہن کر جس طرح میدان میں اترے، انہوں نے دشمن کو دھول چٹا دی۔ اب دوبارہ سنوائیں جی کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا سیل تھا۔ میرا میڈیا سیل تھا جی میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں، وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی، جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی۔ اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے۔ کوئی میڈیا سیل نہیں ہے جی۔ اس کے بعد صرف یہ تازہ بات نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کیلبری فرانک تو پہلے ہی انہوں نے استعمال کر لیا تھا، ایک اور چیز بھی پہلے استعمال کی تھی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن جی سنائیے جی حسن اور حسین۔ Know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں، ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ یہ حسین نواز بتا رہے تھے، حسن کچھ اور کہہ رہے تھے، حسین نواز کچھ اور کہہ رہے تھے، اور انہوں نے
سارا بتا دیا. اور حسین نواز چوہے صاحب، یہ حسین نواز کا سارٹ جو ہے نا، یہ ہے جب پاناما آ رہا تھا تو پاناما چونکہ اس سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ آ رہے تھے، تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو چوہے صاحب اب مریم صفدر صاحبہ کو سن لیں. میری سینٹرل لنڈن کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. سنائیے جی. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میری تقریباً 1 ارب کے تقریباً کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں. جی چوہے صاحب. ہر بات پر جو یہ کہتی ہے اگلے دن اس کے اور موقف دیتی. ان کا خیال ہے لوگ جو ہے بیوقوف ہے، ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے. ان کو کون سا یاد رہے گا جو میں کہتی جاتی ہوں یک طرفہ وہ سن کے چاہ کے اپنا وہی یعنی آگے بیان کرتے جائیں گے. وہ موسٹ انفارچونیٹ. لیکن کوئی ریاستی ادارے جو ہے ایکشن نہیں لیتے، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی ان کو موقع ملتا ہے. ورنہ یہاں اگر کوئی بھائی یہاں اگر کوئی ادارے ہوں تو اس طرح لوگ جو ہے ریاست کو للکارتے پھرے، جن کو تو میں کہتا کہ کوئی دفتر میں نہ گھسنے دے. جس قسم کے انہوں نے گھنونے اقدامات کیے ملک کے خلاف، جتنی لوٹ مار کی ہے، اور آج تک وہ اب یعنی اپنے انجام کو نہیں پہنچے. اور وہ ایسے کبھی پلیٹلیٹ اب 200 رہ گئے ہیں، چلیں ایک اور چیز 8 رہ گئے ہیں. ایک اور چیز سنواتے ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی توانائی حاصل کریں. مونٹاج سنائیے گا جی ذرا. کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، یہ بات سامنے آ گئی. قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے. نہیں وہ میری آواز ہے، نہیں وہ میری آواز ہے. جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں، ریت میں سر دبائیں، کچھ بھی کریں، ثبوتوں نے سامنے آنا ہے. ثبوتوں نے سامنے آنا ہے. ذرا ثبوت دکھائیں جی. جی میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میری تقریباً 1 ارب کے تقریباً کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں. یہ ہے جی، بالکل قدرت کا قانون واضح ہے اور سچ سامنے آنا ہوتا ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے. چوہے صاحب اس پہ کہیں گے یا کچھ اور چیزیں آپ کو دکھائی جائیں؟ نہیں، آپ ان پر کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا جواب دے. نہیں، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں. ہم کوئی نہ تو ریاست ہیں نہ حکومت ہیں. میڈیا کا کام ہے صرف دکھانا، اور متعلقہ اداروں کا کام ہے اس پہ ایکٹ کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے اس پہ ایکٹ کرنا. اگر گورنمنٹ نہیں کرتی، ادارے نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے. ہمارا کام صرف دکھانا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں. نہیں صابر شاکر صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو براہ راست دھمکیاں دے کے کہ سارا کچھ کاری آپ لوگ رہے ہیں. ہاں یہ ہم نے سارا کچھ بولا ہے نا. یہ سارا کیا کہنا چاہیے، فیبریکیٹڈ ہے. فیبریکیٹڈ ہے یہ سارا کچھ. مونٹاج دوبارہ سنیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ماضی میں کیا کہتے رہے، اب کیا کہتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صادق بھی تسلیم کیا جائے، ہمیں امین بھی تسلیم کیا جائے، ہماری سزائیں بھی ختم کی جائیں، از خود ختم کر دی جائیں، اور ہم سے پوچھا بھی نہ جائے. دوبارہ سنوائیں. کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، یہ بات سامنے آ گئی. قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے. نہیں وہ میری آواز ہے، نہیں وہ میری آواز ہے. جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں، ریت میں سر دبائیں، کچھ بھی کریں، ثبوتوں نے سامنے آنا ہے. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میری تقریباً 1 ارب کے تقریباً کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں. تو یہ تھا. اب ذرا
दूसरे वो साथ जो बैठे हुए रो रहे हैं। और अब दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं जी। अब ये जो मीडिया सेल चला रहे थे, ये लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का मामला था और उसकी लिस्ट भी कल जारी कर दी गई। और उसमें ये पहली दफ़ा 2013-2018 में माल कितना तकसीम किया गया। ज़रा शफकत महमूद साहब कौमी असम्बली में बोल रहे हैं जी, ज़रा सुनाइएगा। जो चैनल था जिसको अपने खिलाफ समझते थे, उसको 5 सालों में 1 करोड़ 37 लाख रुपए के एड्स दिए गए। एक और चैनल जिसको ये अपने हक में समझते थे, उसको 86 करोड़ रुपए के एड दिए गए। एक तरफ 86 करोड़ के इश्तिहारात, एक तरफ 1 करोड़ के इश्तिहारात। ये है जिस तरीके से आप सरकारी वसाइल को अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है अखबारात की जिनको इश्तिहारात दिए गए। 2.5 करोड़ रुपया डेली गरीब को दे दिया गया। डेली लीडर, उसको 4 करोड़ रुपया जो है उसको दे दिया गया। एक है डेली हैरत, कि मैं वो जो हैरत कदा है उसको 2.5 करोड़ रुपया दे दिया गया। डेली हैरत कदा को 2.5 करोड़, 86 करोड़, लेकिन ये उस वक्त तक की अमाउंट थी। जो लेटेस्ट अमाउंट है चौधरी साहब, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें ये एतराज़ नहीं है कि ये पैसे हमें क्यों नहीं दिए गए और उनको क्यों दिए गए, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये टैक्स पेयर की मनी है और टैक्स पेयर की मनी सही इस्तेमाल होनी चाहिए। और ये 6 अरब से ज़्यादा की तकसीम की गई। 2013 से 2018 तक जो पैसा तकसीम किया गया मीडिया हाउसेस को, चैनल्स को, इसमें मुस्लिम लीग नवाज ने जी 5 साल दौरे इक़्तिदार में सबसे सरे फहरिस्त हैं मीर शकील उर रहमान साहब का इदारा। और अगर उनका शॉट निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा जी इसी दौरान, जिसमें वो कहते हैं भाई फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, जब लानत भेजें, मेरा काम कारोबार है, धंधा है और वो चलना चाहिए। वो ज़रा निकाल लें। मैं इस दौरान आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किया है। जंग और जियो को तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के इश्तिहारात जारी किए गए। टॉप एक्सप्रेस ग्रुप को 2.25 अरब मालियत के इश्तिहारात जारी किए गए। दुनिया ग्रुप 1.18 अरब के इश्तिहार जारी किए गए। सरकारी टीवी को यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न को सिर्फ 21 करोड़ रुपए के, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेट चैनल जो कहलाता है और जो सबसे ज़्यादा रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको 21 करोड़ रुपए दिए गए। आप ये देखिए कि 3 अरब, 2 अरब, 1.25 अरब और पाकिस्तान टेलीविज़न को 21 करोड़। ARY न्यूज़ को 5 साल दौरे इक़्तिदार में सिर्फ 8 करोड़ रुपए दिए गए मालियत के इश्तिहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम। और ARY 22वें नंबर पे था। अब आगे जाके आपको एक चीज़ सुनवाते हैं, उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये बंदर बांट किन असूलों की बुनियाद पे होती थी। और इनका ख्याल था कि जितने भी मुखालिफ टेलीविज़न चैनल्स हैं और मुखालिफ एंकर्स हैं, इनका मुआशी कत्ल किया जाए और ये सारे भूखे मरें। और उसके बाद अगला दौर इक़्तिदार भी हमारा और उससे अगला दौर इक़्तिदार भी हमारा। हर हुक्मरान यही सोचता है। पंजाब में जी नून लीग हुकूमत ने 5 साल दौरे इक़्तिदार में इश्तिहारात की बंदर बांट कैसे की, मनपसंद मीडिया चैनल्स को कौमी ख़जाने से किस तरह नवाजा गया और नापसंदीदा चैनल को का किस तरह मुआशी कत्ल किया गया। जंग जियो ग्रुप को 2 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद के मालियत के इश्तिहारात जारी किए गए। 2 अरब 36 करोड़, जबकि ARY न्यूज़ को 1 करोड़ 34 लाख, 1 करोड़ 34 लाख। इश्तिहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम, ARY न्यूज़ 23वें नंबर पे। माली साल 2016-15 में ARY न्यूज़ का मुकम्मल बाइकआउट, कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। इसी तरह माली साल 2016-17 में भी ARY न्यूज़ का मुकम्मल बाइकआउट। तो ये अखबारात और कई टीवी चैनल्स को, सिर्फ ARY को नहीं, कई टीवी चैनल्स को नहीं दिया गया। इसमें मुझे काफ़ी टीवी चैनल्स जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे, जो हमें टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं। और उसमें आरिफ अमीन भट्टी साहब का जो है इस वक्त इदारा वो भी शामिल है, GNN। और इसके बाद एक और चीज़ चौधरी साहब, ये सारी चीज़ें आपने GNN तो उस वक्त नहीं था,
نہیں انہوں نے آپ کو بتاتا ہوں نا GNN اس وقت نہیں تھا, بہت سارے ٹی وی چینل یہ کہتے ہیں اس وقت تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں اس وقت تھے, ٹھیک ہے نا جی. اگر بھائی باقی ٹی وی چینلز اگر اس وقت نہیں تھے ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو پھر باقیوں کو بھی دیتے تھے, میں وہ کہہ رہا ہوں. اچھا جی, اب آتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کل آئیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں, کیا گفتگو ہوئی ذرا سنائیے جی. یہ 2015 میں آپ کہاں سے لے آئے بات؟ یہ 2009 کی بھی بات ہو سکتی ہے, یہ 2010 کی بھی بات ہو سکتی ہے. 92 چینل جو ہے وہ 2015 کے اندر لانچ ہوا ہے. 24 چینل جو ہے وہ 2015 کے اندر لانچ ہوا ہے. پارٹی ایپ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی پالیسی کے تحت چلتے ہیں, چینلز کی ریٹنگ کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. ARY سے اوپر KTN بھی ہے, خیبر نیوز بھی ہے, FM ریڈیو بھی ہے, ATV بھی ہے, مطلب سب اوپر ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بڑے میرٹ پہ دیے گئے. پینما کے دوران بھی ہم نہ کسی کا ایڈ کاٹا, نہ کسی اینکر کو اسکرین سے غائب کیا, نہ کسی اینکر کو گولی ماری, نہ کسی اینکر کو اٹھوا کر اس کو اغوا کیا. ارشد شریف پر FIR ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے؟ جی FIR ہوئی تھی, وہ آپ نے مجھے اس کا ذکر پہلے بھی میرا حال ہے. پرویز رشید صاحب منسٹر تھے تو ARY پر ہوئی تھی, سلمان اقبال DN بیورو چیف, اور میں پرویز رشید صاحب سے ملنے گیا, انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہوئی ہے, ان کا ATA اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت FIR کاٹی گئی تھی, یاد رکھیے. یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا نے کہا کہ جی چوہے صاحب, اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ جیسے کیلبری فونٹ پہلے استعمال ہو سکتا ہے, اس طرح ٹی وی چینل بھی پہلے آ سکتے ہیں. وہ اچھا کیا فاروق حبیب نے فوراً بتا دیا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے یہ 2009 کی ہے, اور 2009 میں یہ اشتہارات تقسیم ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل کو. اور اگر یہ بات ہے تو وہ پرویز رشید نے جو جواب دیا ہے جی اس وقت کہ جی وہ صحیح دہشت گردی کے مقدمے لگایا گیا ہے, اندازہ لاؤ گے. وہ میں بتا دیتا ہوں, یہ کل تو تذکرہ کیا کاشف عباسی صاحب نے, اس میں چوہے صاحب یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ذرا مریم اورنگزیب کا آخری والا پیس دوبارہ سنوائیے گا جی, جس میں کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو گولی نہیں ماری, کسی کو کچھ نہیں کیا, کسی نیوز اینکر کو آف ایئر نہیں, ذرا دوبارہ سنوا دیں. میرٹ پہ دیے گئے. پینما کے دوران بھی ہم نہ کسی کا ایڈ کاٹا, نہ کسی اینکر کو اسکرین سے غائب کیا, نہ کسی اینکر کو گولی ماری, نہ کسی اینکر کو اٹھوا کر اس کو اغوا کیا. ارشد شریف پر FIR ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے؟ جی FIR ہوئی تھی, وہ آپ نے مجھے اس کا ذکر پہلے بھی میرا حال ہے. پرویز رشید صاحب منسٹر تھے تو ARY پر ہوئی تھی, سلمان اقبال DN بیورو چیف, اور میں پرویز رشید صاحب سے ملنے گیا, انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہوئی ہے, ان کا ATA اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت FIR کاٹی گئی تھی, یاد رکھیے. تو جناب جو تفصیل ارشد شریف صاحب پہ مقدمہ درج ہوا اسلام آباد میں, اور وہ بمشکل بچے اور گرفتاری سے, ان کے لیے گرفتاری کے احکامات فرمائے گئے تھے صادر, وہ بچے. اس کے بعد کیونکہ ہم بہرحال جوڈیشری پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں جی, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سلمان اقبال صاحب پہ, صابر شاکر پہ, اویس توحید جو کہ اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے, اور ہمارے بیورو چیف کوئٹہ شاہد رند, ان پہ کوئٹہ میں مقدمہ درج کروایا گیا, اور اس میں ان کی ملی بھگت افتخار چودھری صاحب اور یہ سارے ملے ہوئے تھے, اور طریقے سے سلمان اقبال صاحب کو بلوایا گیا کہ یہ ملاقات کرنی ہے, جس ملاقات کا کاشف عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, ان کو بلوایا گیا تاکہ ادھر سے مقدمہ درج ہوگا, ادھر سے گرفتار کر کے, اور پروگرام کہاں تھا؟ مچھ جیل میں رکھنے کا, کوئٹہ یہ تھا, وہاں پہ مقدمہ درج کروایا گیا. میں بھی اس دن کوئٹہ میں تھا, اور ہمارا جرم, آپ ذرا جرم سن کے ہنسی آئے گی آپ کو, زیارت قائد اعظم کی رہائش گاہ, زیارت ریزیڈنسی جو ہے, اس کو دہشت گردوں نے آگ لگائی تھی, اور وہ واقعہ رپورٹ کیا تمام ٹی وی چینلز نے, ARY نے بھی کیا, اس کا 100 موٹو نوٹس لیا گیا, اور اس پہ کہا گیا کہ یہ تو آپ نے غداری کی ہے, دہشت گردی کی ہے, اور اس کی سزا تھی 25 سال قید با مشقت, کم از کم سزا یہ تھی. تو یہ ان کا ہے. چوہے صاحب اس میں صرف ان کا اصول یہی نہیں ہے کہ پیسہ پھینکنا ہوتا ہے, بہت سارے منہ بند کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک اور کام بھی کیا, پھر انہوں نے جابز دیں لوگوں کو, جس میں نجم سیٹھی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہیں, جس میں افتخار صاحب بھی شامل ہیں, جس میں عطاء اللہ قاسمی صاحب بھی شامل ہیں, یہ پھر وہاں پہ بھی. اور ایک لسٹ تھی جو کہ عمل پذیر نہیں ہو سکی,
وہ تھی کوئی 20-25 صحافیوں کی، جن کو انہوں نے یہ لالی پاپ دیا تھا کہ ہم آپ کو بیرون ملک وہ انفارمیشن جو ہے انفارمیشن سروسز جو ہے وہ لگائیں گے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں بریک کے بعد بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو یہ ہر طرح سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں تو یہ آفر کرتے ہیں، جابز آفر کرتے ہیں، جاب دیتے ہیں. اور اس وقت روزانہ ARY کو اور مخالف ٹی وی چینلز کو آتے ہوتے تھے، نوٹس پہ نوٹس آتے تھے پیمبرا سے، اب سار عالم صاحب کے زمانے میں. تو یہ ہے ان کی آزادی صحافت. جی صاحب تک آواز نہیں جا رہی؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، آزادی صحافت میں ہے. تو خود آپ کے سامنے وکٹم ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے میرے پر حملہ کرایا تھا، گنڈے اور پولیس بھیج کے گھر پر، پھر الٹا پرچہ کرا کے مجھے اندر کرایا، پھر دوسرا پرچہ، پھر یہ ایک انہوں نے پولیس والے جو تھی، ایک DSP اور انسپیکٹر، ان کی ٹیم نے برقی تھانے میں تشدد کرایا. وہاں پہلے سلمان تصویر کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتیاں کرائیں. تو یہ تو ایک لمبی داستان ہے. بات ہو رہی ہے کہ ان کو ان کے کرتوتوں کی، ان کی گھٹیا ملک دشمن اور لوٹ مار کے اوپر کوئی سزا ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، اس کا جواب نہیں آپ دیتے. ان کا فیصلہ تو سر ہم نے نہیں کرنا، وہ تو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے کرنا ہے، اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے. اب ذرا وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی عدالت میں سرخرو ہو گئے. ذرا یہ سنیے، اس کے بعد پھر ہم ایک اور بات بھی کریں گے. پاکستان بار کونسل، جو بار ایسوسیشن ہے، ان کا کام تو ہوتا ہے اپنا نظام انصاف کو درست کرنا. وہ بھی اب لگتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ وہ بھی ان کو بچانا چاہتے ہیں، اور ایسے ایسے مطالبات آ رہے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. ذرا سنائیے گا جی. مریم نواز صاحبہ، عوامی عدالت میں ہم سرخرو ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو پیس آف ایویڈنس ہے جن پہ ان کا بہت زیادہ ہے، یہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کر رہے؟ سنائیے جی. عوامی عدالت میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں. عوامی عدالت میں یہ بھی پتہ ہے مجرم کون ہے اور ملزم کون ہے، لیکن وقت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے. وہ وقت قریب ہے. ذرا سنائیے گا جی. دوسرا، میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی. جب میں مناسب سمجھوں گی تب بناؤں گی، ابھی نہیں. لیکن زبیر صاحب جو کہ ان کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ایک سیاسی ہتھیار ہمارے پاس، اس کو ہم سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے اور اس سے زیادہ شاید کچھ اور نہ کریں. سنائیے جی زبیر صاحب. Yes, we want to play it politically. We are a political party. We have been undone by this PTI and Saqib Nisar. تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر پالیٹکس کھیلیں؟ جی چوہے صاحب. وہ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پھر آپ پاکستان کے اداروں کو کیوں ریڈیکیول کروا رہے ہیں، کیوں ان کو تصدیق کا نشانہ بن رہے ہیں، جب آپ وہ صرف اور صرف سیاسی طور پر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ضلع کی کرپشن نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، پلیٹلیٹس نیچے گر گئے، اگر 1 گھنٹے میں ان کو ملک سے باہر نہ لے کے گئے تو ان کا بچنا محال ہے. پھر کئی اور صاحب جو ہیں وہ ہمدردی میں اتنے دور چلے گئے کہ جی پنجاب گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ ہمیں گارنٹی کر سکتی کہ کل تک وہ زندہ رہیں گے. بھئی آپ تو اپنی گارنٹی نہیں اگلے سانس کی کر سکتے. یہاں تو اتنے ڈرامے اور اتنے تماشے لگے ہیں. اب ان کا فوکس صرف ایک ہے، کسی بھی طرح عدالتیں ان کو سزائیں جو ہے ختم کر دیں اور دوبارہ وہ دندنائیں اور ووٹ لے کے بھائی ہو کر کروک حکومت میں آئیں. اور جدھر سے لوٹ مار کا کاروبار بند کیا تھا 2017 میں نواز شریف نے اور 2018 میں شہباز شریف نے، وہاں سے دوبارہ شروع کر دیں. بالکل یہ کہتے ہیں، ہاں جی یہ کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے. ذرا سنائیے جی شاہد خاقان عباسی صاحب، بس سزائیں فیصلے واپس لیں اور سب کو انوسنٹ ڈکلیئر کریں. نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو تو کم از کم سزا تو ختم کریں، اتنی ہمت تو کریں.
اتنی ہمت تو کریں. اب مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں. نواز شریف صاحب کو انصاف دیں. انڈو کریں. یہ دیکھیں کتنے سادہ ہیں، اور یا تو پوری ریاست کو یہ سادہ سمجھتے ہیں یا معمول بنانا چاہتے ہیں. اگر اتنی میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر، عزت پر کھیل کر ان کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو شاید خاقان ایڈوائز کر کے نواز شریف اور مریم وغیرہ کی سزائیں معاف کر سکتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے آصف علی زرداری نے جی ہاں بالکل ان کی رحمان ملک کی سزا معاف کر دی تھی سزا ہونے سے پہلے. جی ہاں بالکل ایسا ہی. وہ ان کو اگر کوئی تو یہ نہیں کر سکتے اور یہ بڑا مشکل ہے اور بڑا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، کیونکہ صاحب چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور جاوید اقبال صاحب نے ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ یہ بچ سکتے ہیں. وہ ذرا سن لیں. کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ ہے. ان کی صبح نیب سے شروع ہوتی ہے، ان کی شام نیب پہ ختم ہوتی ہے. آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے، جتنی دشنام ترازی کریں گے، صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے، آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا. آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف میرٹ پہ ختم ہوگا. میرٹ پہ ختم ہوگا. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں جی ملک بھر میں اس وقت ایک کرائسس ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا. حکومت اور پیٹرولیم کمپنیوں کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے، اور معاملہ ہے لین دین کا. پیٹرولیم جو پیٹرول کی کمپنیز ہیں وہ زیادہ مارجن مانگ رہی ہیں، لیکن اس کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی یہ کاروباری لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں اگر آٹے والے نے اپنا مال بنا لیا، اس کے بعد چینی والے نے بنا لیا، پھر گھی والے نے بنا لیا، تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بھی پورے شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیٹرولیم کی شدید قلت ہے. پیٹرول پمپس بند پڑے ہیں، سپلائی رک گئی ہے. بہت کم پیٹرول پمپس ہیں جو کہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی جو گورنمنٹ کے زیر نگرانی ہیں، خاص طور پہ PSO. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بھی یہی ہے کہ چند گنتی کے چند ایک پیٹرول پمپ ہیں جہاں پہ پیٹرول دستیاب ہے. اور راتوں رات عوام نے بھی ایسا کام کیا ہے کہ جن کو نہیں ضرورت تھی انہوں نے بھی رات کو اپنی ٹینکیاں فل کروائی ہیں، اور ذیشان نے بھی یہی کیا، اور سب نے یہی کیا. اور ایک کیا کہنا چاہیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں رات بھر سڑک پہ تھیں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے. حماد اظہر صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی بلیک میل نہیں ہوں گے ہم، اور سمری گئی ہوئی ہے، فیصلہ ہوگا اور اس کی اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے. تو چوہدری صاحب گورنمنٹ کو پہلے سے یہ کچھ کرنا چاہیے تھا جب یہ آ رہا تھا کہ جی ہم فلاں تاریخ سے جب آپ سر پر ان کے پڑ جاتی ہے. آج مطلب 200 گاڑیاں جو ہے نا لائنوں پر لگی ہوئی ہیں، ساری رات لوگ خجل خوار ہو رہے ہیں، انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. بھائی اگر ان کے مطالبے کوئی یعنی آپ وہ 6 روپے مانگ رہے ہیں، آپ اس کا یعنی 75 پیسے دے رہے ہو، یہ تو نہیں ہے. کوئی بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملہ کر کے 1-1.5 روپیہ 2 روپے جو بھی کرنا کر کے اس حالت میں کیوں پہنچنے دیا ہے. یہی چیز تو پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک الٹیمیٹم دیا ہوا تھا اسی وقت انگیج کر لیا جاتا، انگیج کر کے مذاکرات شروع کر لیے جاتے، کم از کم ہڑتال کو روکنا تھا. سپلائی پہلے سر انہوں نے 5 نومبر کو رکھی تھی، انہوں نے بات چیت کر کے کہا جی ہم کر رہے ہیں، ذرا آپ انتظار کر لیں. کیا پھر کچھ نہیں. ایک چوہدری صاحب منی بجٹ بھی آ رہا ہے، منی بجٹ آ رہا ہے باقاعدہ طور آ ہی جا رہا ہے. بجٹ تو روز آ رہا ہے جی. نہیں ایک اور آ رہا ہے، باقاعدہ آ رہا ہے جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی بہت سارے معاملات ہیں، نوٹیفیکیشن ہونے ہیں، پارلیمان سے منظوری لینی ہے، اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سب کچھ ہوگا. باقاعدہ منی بل، اور جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب وہ بتا چکے ہیں. تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟
क्या हालत होगी, लोग पहले बिल बुला रहे हैं मजीद। यहाँ मैं खौफजदा हूँ कि और नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन तो सारी नाकाम होगी 3.5 साल में, लेकिन ये जो अपनी इनकी पॉलिसियाँ हैं और जो पोस्चर है और जो ये हैंडल करने को मिस हैंडल करके अपने गले में डाल लेते हैं सिचुएशन को, इसके हाथों ये अपने मतलब है। बिल्कुल ठीक है जी, ये गवर्नमेंट चाहिए और गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसका कबल अज़ वक्त नोटिस लिया जाना चाहिए, ना कि इंतज़ार करना चाहिए कि हड़ताल हो जाए और किल्लत और आवाम तंग हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।